बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, मैं उन बच्चों के लिए जो बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं उनके लिए फिर एक मजमून आज लेकर आया हूँ। उर्दू का टॉपिक है दहशतगर्दी। देखें कि अगर आप कोई भी बुक उठाएंगे उसमें दहशतगर्दी की जो एग्जाम्पल भी दी गई हैं, जो इसकी अकसाम वगैरह दी गई हैं, या उसमें से दो तीन अशार होते हैं, उतनी डिटेल में चीज़ें नहीं होती। मैं आपके लिए बहुत अच्छी रिसर्च के साथ ये मजमून लेकर आया हूँ। अगर आप इस अंदाज में लिखेंगे तो ये जो पेपर चेक करने वाला है ये उसके नॉलेज से बहुत ऊपर इंशाल्लाह होगा। और आपको अभी मैं जब उसकी चीज़ें बताता हूँ उसको एक्सप्लेन आपने खुद करना है, उसको अरेंज भी आपने खुद करना है। मैं आपको बहुत सा मटेरियल इसमें प्रोवाइड करने लगा हूँ जिसमें इसकी अकसाम भी आपको बताऊंगा, वजूहात भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि कौन से लोग दहशतगर्द बनते हैं और अब तक कितने बड़े बड़े दहशतगर्दाना हमले जो अब तक हो चुके हैं, वगैरह वगैरह। ये बताऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। देखिए, दहशतगर्दी की एग्जाम्पल तो बुक के अंदर दी हुई है, लेकिन किसने ये लफ्ज़ सबसे पहले इस्तेमाल किया वो नहीं बताया गया। तो ये फ्रांसीसी फिलोसफर था बेबियोफ, उसने ये लफ्ज़ 1794 में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया था। अब मैं आता हूँ इसकी वजूहात। इसकी 7 वजूहात हैं दहशतगर्दी की। आपने, मैं इनको 7 बता रहा हूँ, आपने एक्सप्लेन फिर आपने खुद कर देना है। मैं तो हल्का हल्का से उसको बता रहा हूँ उसका कि मकसद मफहूम क्या होता है उसका। देखिए, नंबर 1 है अलहदगी की तहरीक। अगर कोई चाहे मजहब हो, मसलक हो, या ख़ास तबका हो, या हज़ारों लाखों लोग मिल के अगर वो अलहदा होना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे आपको पता है कि इंडिया में जो सिख है, वो एक पूरा मजहब है, तो वो इंडिया से अलहदा होना चाहते हैं, तो अलहदगी की तहरीक चलाई हुई है। तो अगर अलहदगी की तहरीक चलेगी तो मुल्क में दहशतगर्दी फैलेगी। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि दहशतगर्दी ये कर रही है, दहशतगर्दी हुकूमत कर रही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नंबर 2, बाज़-औक़ात हुकूमत अपने कवानीन लागू करने के लिए ख़ास एफ़र्ट करती है और सख्ती करती है, उसके नतीजे में भी दहशतगर्दी शुरू हो जाती है। वो दहशतगर्दी हुकूमत की तरफ से भी हो सकती है, वो दहशतगर्दी अवाम की तरफ से भी हो सकती है। नंबर 3, किसी ख़ास मज़हब या मसलक की इजारादारी के लिए। बाज़-औक़ात कोई भी एक मज़हब या कोई भी एक मसलक अपनी इजारादारी काम करने के लिए मुल्क में मेरा मज़हब और मसलक चले, बुक्स भी इसी के मुताबिक लिखी जाएँ, मेरे जो अपने जो आइडियाज़ हैं वही सिर्फ पूरे दुनिया को दिखाए जाएँ, मुल्क को दिखाए जाएँ, नए स्टूडेंट्स को दिखाए जाएँ, तो उसके खिलाफ भी या वो भी एक तहरीक चलाते हैं और उसके अगेंस्ट भी तहरीक चलती है, ये फिर मुल्क में दहशतगर्दी शुरू हो जाती है। ये भी एक रीज़न है दहशतगर्दी की। नंबर 4, शहनशाहियत यानी डिक्टेटरशिप कायम करने के लिए जब एक एफर्ट होती है, कोई ख़ास एक इंसान, चाहे वो सिविल हो, चाहे आर्मी का हो, चाहे वो पुलिस का हो, या किसी भी जो है ना वो सियासी भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो अपनी कोई अलहदा एक डिक्टेटरशिप कायम करने के लिए जब कोई बहुत बड़ा एक्शन ले जाता है, तो उसके खिलाफ भी एक तहरीक शुरू हो जाती है, तो उस मौके पे भी मुल्क में दहशतगर्दी फैलती है। ये दहशतगर्दी उसकी तरफ से भी हो सकती है और दहशतगर्दी जो आवाम की तरफ से भी हो सकती है, उसकी मैं एक्सप्लेन नहीं बता रहा हूँ। नंबर 5, जाबराना निज़ाम के लिए। बाज़ औक़ात मुल्क में कोई जाबराना निज़ाम ज़बरदस्ती अवाम की तवक्कुआत के भी बरखिलाफ़ और अवाम जो चाहती है, उनकी जो राय है, उसके भी बरखिलाफ़ मुल्क में कुछ निज़ाम कायम करने की कोशिश की जाती है, तो भी दहशतगर्दी शुरू हो जाती है। और नंबर 6 है, अगर मुल्क में मुआशी और मुआशरती अदम मुसावात हो, उसके खिलाफ रद्द अमल शुरू हो जाता है कि गरीब लोग फंस रहा है, अमीर बच रहा है। जिन्होंने अरबों जो है ना गबन किए वो बच गए, और जिन्होंने मुर्गी चुराई, अंडे चुराए, बकरी चुराई, वो फंस गए। ठीक है ना? या अमीर को कोई पूछा नहीं जा रहा है, गरीब को पकड़ा जा रहा है। तो ये मुआशरती और मुआशी अदम इस्तेकाम है, अदम मुसावात है। तो यहाँ पे भी मुल्क में दहशतगर्दी शुरू हो जाएगी। और नंबर 7 है मजहबी अदम बर्दाश्त। जब हम दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, हम सिर्फ चाहते हैं कि जो हमारा मजहब है वो ठीक है, बाकी गलत, हमारा मसलक ठीक है, बाकी गलत, तो अदम बर्दाश्त की वजह से भी मुल्क में दहशतगर्दी शुरू हो जाती है। तो ये 7 अक़साम है दहशतगर्दी की। अब मैं आता हूँ इसकी अक़साम कितनी है। इसकी 4 अक़साम है। नंबर 1 है मजहबी दहशतगर्दी, नंबर 2 है रियासती दहशतगर्दी, नंबर 3 है मुखालफाना दहशतगर्दी, और नंबर 4 है इनफरादी या तंजीमी दहशतगर्दी। ये जो अक़साम है इनके मैं कुछ एग्जाम्पल्स देने लगा हूँ। जैसे मजहबी दहशतगर्दी ये होती है कि हम मजहब के नाम पर दूसरे मज़ाहिब के लोगों पर हमले करें।
اس کی اگزامپل جیسے انڈین گجرات میں مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی، پہلی اگزامپل ہے۔ سمجھوتا ایکسپریس جب جلائی گئی، وہ جلائی ہندوؤں نے تھی لیکن سارا ملبہ مسلمانوں پر ڈالا گیا اور مسلمانوں کا بہت زیادہ قتل عام کیا گیا۔ پھر جب بابری مسجد شہید کی گئی تو اس کے نتیجے میں دہلی میں فسادات شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہندوؤں کی طرف سے اور حکومت انڈیا کی طرف سے بہت زیادہ مسلمانوں کو قتل عام کی۔ یہ ساری جو ہے نا مذہبی دہشت گردی میں آ جائے گا۔ گائے ذبح کرنے پر جو مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتا ہے خام خواہ بغیر کسی وجہ کے، کہ ان کو کیا اعتراض ہے، یہ ہمارے مسلک میں بھی ہے، ہمارے مذہب میں بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے، اور اگر وہ گائے کا یورین پیتے ہیں، گوبر کھاتے ہیں، ہم تو اعتراض نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ مذہبی دہشت گردی میں آتا ہے ایگزامپل اس کی برما میں جو مسلمانوں کا بہت ہی زیادہ اور کئی سال تک قتل عام کیا گیا، یہ بھی مذہبی دہشت گردی کی مثال ہے۔ اور نیوزی لینڈ میں جو مسلمانوں پر بہت زیادہ حملے کیے گئے کیونکہ وہ غلط قسم کے جو ہے وہ خاکے بناتے تھے جس پر مسلمان اعتراض کرتے تھے، جلوس نکالتے تھے، پورا امن جلوس ان کے ہوتے تھے، لیکن انہوں نے نیوزی لینڈ نے حکومت نے بھی مل کر اور لوگوں نے بھی مل کر مسلمانوں پر بہت حملے کیے، بھی مذہبی دہشت گردی کی مثال ہے۔ یورپ میں جو اس کے ساتھ ساتھ یورپ میں مسلمانوں کے خلاف جو بہت زیادہ نفرت انگیز مہم شروع کی گئی، وہ بھی مذہبی دہشت گردی کی مثال ہے۔ اور ویسے آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک میں جو شیعہ سنی ٹائپ فسادات ہوتی ہے، یہ بھی مذہبی دہشت گردی کی ہی ایک جو ہے نا مثال ہے، کیونکہ ہم عزم برداشت ہے نا، بھی ہمیں ہر ایک کو کہ ہے سب مسلمان، ہمیں ہر ایک کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے۔ اچھا، دوسری اب آگے بات آتی ہے جیسے ریاستی دہشت گردی ہے۔ ریاستی دہشت گردی کی مثال یوں ہے کہ جیسے کسی قوم کی اگر ہم خود مختاری کے خلاف ہم اس پر قبضہ کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے جو کشمیر پر قبضہ کیا ہوا ہے اور ان پر نہ صرف ناجائز قبضہ بلکہ کشمیریوں کی بہت ہی زیادہ ہائی لیول پر نسل کشی کی جا رہی ہے اور اپنے قوانین ان پر ٹھونسے جا رہے ہیں، یہ ریاستی دہشت گردی کی مثال ہے۔ یہودیوں نے جو فلسطین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور اپنی جو آبادی اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں اور اپنی سرحدیں بھی بڑھاتے جا رہے ہیں، فلسطین کو ختم کرتے جا رہے ہیں، یہ بھی ریاستی دہشت گردی کی مثال ہے۔ روس نے جو چیچنیا پر قبضہ کیا، افغانستان پر حملہ کیا، یہ بھی ریاستی دہشت گردی کی مثال ہے۔ امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کیا، عراق پر قبضہ کیا، یہ دہشت گردی کی مثال ہے۔ تو یہ ساری ریاستی دہشت گردی کی مثالیں ہیں۔ مخالفانہ دہشت گردی میں جیسے جو ملک میں جب انتشار پھیلانے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے جو کارروائیاں کی جاتی ہیں وہ مخالفانہ دہشت گردی ہوتی ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے جیسے انڈیا کی جو را ایجنسی ہے وہ پاکستان اور کشمیر میں مسلسل دہشت گردی کی کارروائیاں کرتی رہتی ہے، بم دھماکے کرتی رہتی ہے، مسجدوں میں دھماکے کرتی رہتی ہے، بازاروں میں دھماکے کرتی ہے۔ اس طرح یہ جو امریکہ کی CIA اور بلیک واٹر ہے، اس کا بھی بالکل سیم یہی انڈیا کی را والا کام ہے۔ ہر جگہ اور جہاں پہ بھی اب دیکھتے ہیں کہ اگر ملک میں امن و امان پھیل رہا ہے تو یہ وہاں پہ کارروائیاں شروع کر دیتی ہے اور کوشش یہ کرتی ہے کہ مختلف جیسے خاص طور پہ شیعہ سنی ہے یا اس طرح کے لوگوں کو آپس میں ان کو لڑائیں کارروائیاں کرتی ہیں۔ کبھی ان کا عالم قتل کر دیا، کبھی ان کا عالم جو ہے نا وہ قتل کر دیا، اور پھر اس کے بعد لڑائیاں شروع ہو گئی، دہشت گردیاں شروع ہو گئی۔ اسرائیل کی جو ایجنسی ہے موساد، اس کا بھی یہی کام ہے، روس کی KGB، اس کا بھی یہی کام ہے۔ یہ سارا جو ہے نا مخالفانہ دہشت گردی کی مثالیں ہیں۔ پھر انفرادی یا تنظیمی دہشت گردی، اس میں جو آ جاتی ہے کہ ہمارے سب سے پہلے جو دینی اختلافات ہیں، یہ اس کی وجہ سے ملک میں دہشت گردی پھیلتی ہے۔ ہمیں کسی قسم کا، دیکھیں ہر انسان کو آزادی ہے، اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا مذہب ٹھیک ہے، میرا مسلک ٹھیک ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اتنا اچھا ایٹیٹیوڈ سب کے ساتھ رکھے کہ لوگ خود اس کا مذہب اور اس کا مسلک اپنائیں، نہ کہ زبردستی جو ہے نا اس کو آپ کوشش کریں کہ وہ آپ کے اندر شامل ہو جائے، اور اگر نہیں آتا تو آپ اس کو قتل کریں، یہ سب دہشت گردی میں آ جاتا ہے۔ سیاسی دشمنیاں اس کی مثال ہے، بڑے بڑے جو خاندان ہیں ان کے آپس میں کنٹینیوسلی جو ہے وہ قتل و غارت ہوتی رہتی ہے، تنظیمی اور انفرادی دہشت گردی ہے۔ خاندانی رقابتیں اسی بھی زمرے میں آ جاتی ہے، بم پھوڑنا اور دھماکے جو ہے یہ بھی انفرادی اور تنظیمی دہشت گردی کی مثالیں ہیں۔ اور ویسے اگر ماضی میں دیکھا جائے تو فرعون کے ہاتھوں جو بنی اسرائیل کا قتل عام ہوا، ہر لڑکوں کو جو ہے نا وہ دفن مار دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا، اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، وہ بھی اسی کی ایک جو ہے نا بڑی بدترین مثال ہے۔ اچھا، اب یہ آتا ہے کہ کون سے لوگ دہشت گرد بنتے ہیں۔ اس میں جو میں آپ کو پرسنٹیج دے رہا ہوں یہ کسی بھی بک میں نہیں پایا جاتا، تو اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح کے لوگ کتنے پرسنٹ ہیں ان کی جو دہشت گرد بنتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے جو لوگ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے ان کے ماں باپ نہ ہوں، ہو سکتا ہے کوئی ان کو پوچھنا، ہو سکتا ہے ماں باپ ان کے جو ہے نا وہ سوتیلے ہوں وغیرہ وغیرہ، بہرحال تنہائی کا شکار۔ اور ان لوگوں کی تعداد پرسنٹیج میں 37 ہے
جو لوگ دہشت گرد بنتے ہیں۔ نمبر 2 ہے بے روزگار لوگ، کیونکہ ان کے پاس روزگار نہیں ہوتا، اور بڑی انہوں نے ایفرٹ کی ہوتی ہے لیکن ان کو کوئی روزگار نہیں ملتا، اور اتنی غربت ان کی اتنی ہوتی ہے کہ وہ کوئی اپنا کاروبار بھی شروع نہیں کر سکتے۔ ایسی تعداد 40% ہے جو دہشت گرد بنتے ہیں۔ پھر معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگ، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان میں کوئی خامی ہوتی ہے یا کچھ ایسے صورتحال بن جاتی ہے کہ معاشرہ اس کو دھتکار دیتا ہے، کوئی بھی اس کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کی تعداد 19% ہے جو دہشت گرد بنتے ہیں۔ پھر جو دہشت گردی کا شکار ہو جائیں، اگر کسی کا کوئی بھائی بہن بیٹا بیٹی اس طرح کا کوئی آدمی دہشت گردی کا شکار ہو جائے تو پھر ایسے لوگ بھی بدلہ لینے کے لیے دہشت گرد بن جاتے ہیں، تو ان کی تعداد 14% ہے، 14%۔ اور گھر کے ستائے ہوئے لوگ، جو جن کو گھر میں سکون امن نہیں ملتا، ظلم ہو رہا تو ان پہ، ایسے لوگوں کی تعداد 12% ہے جو دہشت گرد بنتے ہیں۔ اور نمبر 6 ہے کم تعلیم یافتہ افراد، ان کی برین واشنگ کی کر دی جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کی تعداد 13% ہے جو دہشت گرد بنتے ہیں۔ اچھا، دنیا میں، پاکستان کی نہیں، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، دنیا میں جو اب تک بڑے بڑے دہشت گردانہ حملے ہوئے کس سن میں، تھوڑی بہت آپ کو میں اس کی پرسنٹیج اور تعداد دینے لگا ہوں، کچھ نہ کچھ دے رہا ہوں، آپ تھوڑے بہت ضرور اس میں لکھ دیں، یہ اور کوئی نہیں لکھے گا۔ دیکھیں 2006 میں پوری دنیا میں کوئی 657 دہشت گردانہ حملے ہوئے تھے، اور ان میں 907 تقریباً لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تھے۔ 2007 میں 1515 حملے ہوئے، اور اس میں تقریباً 3448 لوگ جو ہے وہ مارے گئے۔ 2008 میں 2148 دہشت گردانہ حملے ہوئے، اور اس میں کوئی 2267 لوگ جو ہے نا وہ فوت ہوئے۔ اور 2009 میں 2586 دہشت گردانہ حملے ہوئے، اور اس کے نتیجے میں 3021 لوگ جو ہے نا وہ فوت ہوئے، مارے گئے۔ 2011 میں 567، بہت زیادہ 567 جو دہشت گردانہ حملے ہوئے، اور اس کے نتیجے میں 7886 لوگ جو ہے نا وہ مارے گئے۔ 2012 میں کچھ 32 دہشت گردانہ حملے ہوئے، اس کے نتیجے میں 2783 لوگ مارے گئے۔ 2013 میں 13 دہشت گردانہ حملے ہوئے، اور اس کے نتیجے میں 2874 لوگ مارے گئے۔ 2014 میں 17 دہشت گردانہ پوری دنیا میں حملے ہوئے، اور اس کے نتیجے میں 2412 لوگ جو ہے نا مارے گئے۔ 2016 میں 23 حملے ہوئے، اور اس کے نتیجے میں 1086 لوگ جو ہے نا وہ مارے گئے۔ یہ کچھ میں نے ایسی ہلکی سی اس کی تعداد دی ہے کہ اتنے تعداد میں دہشت گردانہ حملے ہوئے۔ مضمون لکھتے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کچھ اشعار جو ہے نا وہ لکھنے ہوتے ہیں، تو ابھی میں آپ کو وہ اشعار کچھ دے رہا ہوں، آپ نے اس کو اپنے حساب سے فٹ کرنا ہے کہ ظلم بچے چن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ یہ سارے وہ اشعار ہیں جو دہشت گردی کے مضمون میں فٹ کیے جا سکتے ہیں، جیسے لٹی محبت لٹا سکوں ہے، ہمارے ہاتھوں ہمارا خوں ہے، آدمی ظلمتوں میں ڈوب گیا، چاند تارے رہے تماشائی، ہوا ایسی چلی نفرتوں کی، لہو میں خار ہوتی جا رہی ہے، نفرت کی آگ کتنے گھروں کو جلا گئی، ایک بھیڑ سی لگی ہے کفن کی دکان پر، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، بستیاں چاند ستاروں پہ بسانے والوں، کرۂ ارض پہ بجھتے جاتے ہیں چراغ، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، مکھیوں میں اتفاق اور چونٹیوں میں اتحاد، آدمی کا آدمی دشمن خدا کی شان ہے، تو درندوں کا درندہ بھی ہے شیطان بھی ہے، آدمی میں تو تیرے نام سے گھبراتا ہوں۔ اب یہ بہت اچھے اشعار ہے، اور کافی سارے اشعار میں آپ کے لیے لایا ہوں، تو یہ میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسا میٹیریل آپ کو دوں جو اور کوئی انسان نہیں، ایسے عام آسانی سے نہیں کر سکتا، بنا بنایا میٹیریل آپ کو دیتا ہوں۔ تو میری آپ تمام اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ ان چیزوں کو ایڈ کیا کریں اپنے چیزوں میں، اپنے جو آپ مضامین لکھتے ہیں، تاکہ اور کوئی نہ لکھ سکے اور آپ ٹاپ کر سکیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔